बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये आज का सेशन कनेक्ट है पिछले सेशन से, जो हमने लैंग्वेज ऑफ लाइट के नाम से हमने एक सीरीज शुरू की है। और इसका बड़ा मकसद ये है कि हम इसको सीखें, और सिर्फ इस जगह पे नहीं जहाँ हम काम कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी में नहीं, बल्कि अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में अ, वो एक सबसे बड़ी सलाहियत आए कि जिससे हम अपने हर किस्म के ताल्लुक को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यानी किसी भी शख्स के लिए अगर उसकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, बैड कम्युनिकेशन है, तो हम यकीनन कह सकते हैं कि वो शख्स एक बहुत अच्छा अ, यानी पेरेंटिंग का काम नहीं कर सकता है, वो एक अच्छा बाप नहीं हो सकता है। वो शख्स जिसकी कम्युनिकेशन बहुत ही वीक है, वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स ही उससे मिस है, तो वो बहुत अच्छा, वो हस्बैंड या वो ऐसी खातून बहुत अच्छी वाइफ नहीं हो सकती है ना। तो इस सीरीज को शुरू करने की एक बड़ी वजह भी ये थी कि हम इंसान हैं और हम इंसानी सोसाइटी में रहते हैं, और जहाँ भी हम रहते हैं किसी न किसी कल्चर में रहते हैं। हमें लोगों से बातचीत करनी होती है, अपना मैसेज कन्वे करना होता है, हमें लोगों को काम बताना होता है, अपने लोगों से काम सुनना होता है ना। तो इन 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 सब के लिए हम हमें जो अल्लाह ने सलाहियत दी है वो कम्युनिकेशन की है। तो अगर ये हमारी बेहतर ना हो और इस पर हम काम ना करें, तो बसा औकात जो टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्प होने के बावजूद भी बैड कम्युनिकेशन की वजह से लोग सिर्फ अपने कैरियर में नहीं, ठीक है ना, बल्कि अपनी लाइफ में भी पीछे रह जाते हैं। और आप नोट कीजिएगा इस बात पर कि अपने आसपास आप ऐसे किरदार महसूस करेंगे जिन्होंने जिंदगी की बड़ी कीमती चीजें खो दी हैं, है ना। और जब मैं कीमती कह रहा हूं तो मैं इससे मुराद सिर्फ जॉब या करियर नहीं ले रहा हूँ, ये बिजनेस नहीं ले रहा हूँ, या पार्टनरशिप नहीं ले रहा हूँ, है ना। मैं इससे मुराद करीबी रिश्ते भी ले रहा हूँ। और हम अर्न कर सकते हैं इस अच्छी कम्युनिकेशन से। हम मोहब्बतें, हम आपस के जोड़, हम ताल्लुकात, हम एक जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी। तो कम्युनिकेशन को आप इस एंगल से भी देखें, ठीक है। और जो वर्क कल्चर के अंदर तो जाहिर बात है ये अहम है ही, लेकिन ज़िंदगी के हर एतबार से अहम है। पिछली दफ़ा हमने कम्युनिकेशन की जो रीढ़ की हड्डी थी, वो हमने उसको पढ़ा था कि उसके बगैर एक इंसान दूसरे इंसान पर बात पर एतमाद ही नहीं कर सकता, और जब तक ट्रस्ट ना हो हेल्थी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, है ना। जब आपस में की कम्युनिकेशन में लोग एक दूसरे की बात पर एतमाद नहीं कर रहे हों, तो वो अपने आप को ना वो मतलब है कि अच्छा महसूस नहीं करते, और वो उस चीज को एतबार से ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसमें हमने कहा था कि जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी है और इंसान अपने आप को महफूज समझता है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो दूसरे पर एतमाद कर रहा होता है ना। तो ट्रस्ट जो बिल्ड होता है वो उसके लिए अहम तरीन चीज़ है कि आपकी गुफ्तगू और बातचीत के अंदर एक सच्चाई हो, सदाकत हो, और आप हमेशा कोशिश करते हो कि सच बोला जाए। आपकी शख्सियत का तासुर एक ऐसे ऐसे शख्स के हवाले से हो जो बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करता है, लेकिन जब भी जो बात करता है, कोई कमिट करता है, तो वो दुरुस्त होती है ना। और एक लीडर के लिए, और हम सब अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल रोल के अंदर हम लीडर होते हैं, ठीक है ना। लीडर ज़ाहिर बात है किसी टाइटल का नाम नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें हर एक को कुछ ना कुछ स्पेस दिया होता है। और तो हम अपनी जो ना एक लीडर के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो जिनसे बात कर रहा हो ना वो उस पर एतमाद कर रहे हो। तो उसके बाद हम अगले अब चीज़ की तरफ इंशाल्लाह आ रहे हैं जो बड़ी अहम है, बहुत ही अहम है। और इसको आमतौर पे लोग समझते हैं कि शायद इतना अहम नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है। और चूंकि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एंगल से भी देख रहे हैं, तो हमें जब उस एंगल से देखते हैं तो भी हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। और इंशाल्लाह छोटी सी एक एक्टिविटी भी आखिर में करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत होता है।
یعنی یہ جب بھی اس کو ہمیشہ کسی بھی اچھے کورس میں یا ورک شاپ میں اس کو کمیونیکیشن کے اندر شامل کیا جاتا ہے. حالانکہ اصل میں دیکھا جائے، اگر کمیونیکیشن بولنے کو کہتے ہیں تو اصل میں یہ بولنا نہیں ہے، اصل میں تو یہ خاموشی ہے، سائلنس ہے. اسی وجہ سے لوگ اس کو اہمیت کم دیتے ہیں، ہے نا. تو ایکٹیو لسننگ پہ انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح ہم آگے چلیں گے. ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھا تھا اور سمجھا تھا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اینگل سے ہم کیوں دیکھتے ہیں. اس وجہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب آپ کی جو ہستی ہے، آپ کی جو آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو ویژن تھا، اور آپ نے جو ہے نا وہ دنیا کو جو کچھ دیا، یہ سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ اہم تھا. مشکل ترین حالات میں انتہائی کم ریسورسز کے ساتھ، انتہائی کم وقت کے اندر، ہے نا، آپ نے جیسے اپنی ٹیم کو بلڈ کیا، جیسے ان کے اندر موٹیویشن ملی، جیسے ان کو ویژن کو ان کے سامنے بہترین خوبصورت طریقے سے پیش کیا. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر کسی دوسری رائے کے دنیا کا سب سے بہترین لیڈر اور سب سے زبردست کمیونیکیٹر بناتے، ہے نا. اور بحیثیت ایک نبی، ایک اللہ کے نبی اور رسول کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی ہوتی تھی، جس کو اکثر قرآن میں کہا گیا بلاغ. نا بلاغ کہتے ہیں کمیونیکیشن کے وہ اعلیٰ ترین لیول کو، کہ جب کوئی بات کی جائے تو سننے والا چاہے جس لیول کا ہو نا. ظاہر بات ہے ایک نبی کو تو اپنی قوم کے ہر لیول سے بات کرنی ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے اور ان پڑھ، اور جو ہے نا وہ جاہل لوگ بھی ہوتے تھے، اس میں ینگ لوگ بھی ہوتے تھے، اس میں ایک سینئر سٹیزن بھی ہوتے تھے، اس میں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھی، اپنے بھی ہوتے تھے، مطلب مخالفین بھی ہوتے تھے، ہے نا، بلیور بھی ہوتے تھے اور کافر بھی ہوتے تھے. مطلب بہت ایک ورائٹی تھی نا، ورائٹی آف پیپل تھی. لیکن جو بلاغ اس کمیونیکیشن کو کہتے ہیں کہ آپ جس سے بھی اور جہاں بھی ہو جو بھی بات کر رہے ہوں وہ کمپلیٹلی کنوے ہو جائے، وہ میسج مکمل ہو جائے. یہ ایک نبی کی سب سے اولین اور سب سے اہم ذمہ داری ہوتی تھی. اس وجہ سے آپ کو اکثر قرآن کریم میں یہ جملے ملیں گے بڑے بڑے نبیوں کے زبانی، مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی، کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. یاد آ رہی ہے آپ کو یہ آیت اکثر، کہ بھائی ایک پیغمبر کے ذمے تو صرف یہی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے بات کو پہنچا دے. لوگ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ پیغمبر دنیا کے سب سے بیسٹ مطلب کمیونیکیٹر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، ایز اے مسلم اور زیادہ اہم ہے. آج ہم جس دنیا کے اندر دیکھیں کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک، چونکہ کمیونیکیشن کو ہمیں بہتر کرنا ہے، سیکھنا ہے، لیکن جب بہتر نہیں ہوتی تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ، اور ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سننے کو کم اہمیت سمجھتا ہے نا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم دوسروں کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اسی وقت ہماری اکثر توجہ انٹرنل اس کا جواب تیار کرنے کی طرف ہوتی ہے. یعنی ہمیں ایک ارج ہوتی ہے، ایک ارجنسی ہوتی ہے فوری رسپانس دینے کی، جس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو مکمل طور پہ سمجھ ہی نہیں پاتے، ہے نا. تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، ہے نا، ہم ریپلائی کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں. اور ہر تعلق کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے، ہر تعلق میں، ٹھیک ہے. اور لہٰذا ایک توجہ کے ساتھ سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں، اور وہ اس توجہ کے ساتھ جب آپ سنتے ہیں تو آپ سب سے بڑھ کر تو آپ ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک احترام ہے آپ کی طرف سے دوسرے انسان کا، ہے نا، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے. کسی کو توجہ سے اس کی مکمل بات کو سننا، یہ ایک اس کو احترام دینا ہے، اس کی شخصیت کو تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک مہربانی اور اچھے اخلاق کا معاملہ ہے، ایمپیتھی ہے یہ اس کے ساتھ. اور یہ ایک لیڈرشپ بھی ہے جیسے ہم دیکھیں گے اس میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے نا، تو ہم نے چند ہی چیزیں لی ہے، لیکن ایک اگر سمری دیکھیں نا آپ کی، آپ کیسے گفتگو کرتے تھے، آپ کیسے سنتے تھے، آپ کس طریقے سے آپ کی
لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے آپ کی بات چیت ہوتی تھی، تو ہمیں بڑی واضح طور پہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو آپ کی مکمل اٹینشن اس کی طرف ہوتی تھی جو بات کر رہا ہوتا، اور وہ اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ آپ مکمل میری طرف سے متوجہ ہیں، اور جنہوں نے آپ کو بات کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اس کو بیان کیا ہے نا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ آپ اپنی پوری باڈی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا آپ کا، اور آپ خوب اچھی طریقے سے بات کو سنتے تھے، درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ اور جب وہ تسلی سے اس کی بات مکمل ہو جاتی، اور یہاں تک کہ اب اس کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بس اوقات آپ پھر بھی دوبارہ پوچھتے کہ تمہیں اور کچھ کہنا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی جواب دینا ہوتا، کوئی رسپانس دینا ہوتا، کوئی بات سمجھانی ہوتی، کوئی آپ کلیئرٹی دینی ہوتی، اس کے بعد ہوتی۔ یہ آپ کی، آپ مطلب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ احادیث میں یہ آپ کی مطلب آپ کی عادت یہی تھی۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے ہمیں ملتا کہ کسی نے یہ شکایت کی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ اچھا، یہاں تک کہ آپ یہ آپ کی عادت ان لوگوں کے بارے میں بھی تھی کہ جو آپ سے بڑے سے بڑے معاملے میں ڈس ایگری کر رہے ہوں، یہ اور زیادہ مشکل ہے۔ جو وہ بات کہہ رہا ہے جو آپ کے بھی دل کی بات ہو تو پھر تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن کوئی وہ بات کہہ رہا ہے کہ جس کو آپ بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، تو مطلب بلیف کے خلاف ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی نا، آپ کے ایمان ہی کے خلاف ہے، ان کی بات بھی آپ پوری سنتے تھے، ہے نا۔ اور بس اوقات اس بات کے اندر کبھی دھمکی بھی ہوتی تھی، یعنی جو آپ کے مختلف موقع پہ بات ہوئی، اس بات کے اندر کبھی لالچ بھی ہوتی تھی، اس بات کے اندر کبھی توہین بھی ہوتی تھی، ڈس رسپیکٹ فل بھی بات ہوتی تھی، وہ کہ مطلب وہ آپ کے اس طرح کا جملہ یا بات کہی جا رہی ہے جو آپ کی شان شان نہیں، لیکن پھر بھی آپ پورا سنتے تھے، یہ ایک ہمیں ہے۔ اور اس کا اگر ایک ماڈرن آپ ریسرچ جتنی بھی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سارے اس کے مطلب یہ ایکٹیو لسننگ بہت ضروری ہے ہر کلچر کے لیے۔ اور اس کی بھی سمری بس یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ مکمل طور پہ سنتے ہیں نا تو اس سے ایک احساس تحفظ سامنے والے کو ملتا ہے، ایک اس کو یہ احساس آپ پاس کرتے ہیں کہ آپ اہم ہیں، ہے نا۔ اور یہ احساس پاس کرتے ہیں کہ آپ بھی اہم ہیں، آپ کی بات بھی اہم ہے۔ اور اس کے برعکس جب آپ کسی کی بات پوری نہیں سنتے ہیں یا توجہ سے نہیں سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یا آپ کی بات اتنی اہم نہیں ہے نا۔ دونوں صورتوں میں فیلنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، دونوں صورتوں میں ریلیشن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ لوگ اعتماد سے بات کر لیں، ان کو یہ جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل ایک سیفٹی ملتی ہے، اور ان کو کوئی فیئر نہ ہو اس بات کا کہ ان کو اگنور کیا جائے گا یا ان کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اور ہم جس کلچر میں ایک بڑی چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ عام طور پہ انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے، میٹنگز کے اندر خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری بات سننے سے پہلے ہی اندر نا ہم رسپانس یا رپلائی ہم فارم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ اس میں مصروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جونیئر سینئر کی بات عام طور پہ نہیں سنتا، ورچوئل اگر میٹنگ ہو یا تو اس کے اندر لوگ میوٹ ہو جاتے ہیں یا جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان انگیج نہیں رہتا گفتگو سے، ہے نا۔ اور جب کمیونیکیشن کی کوالٹی پور ہوتی ہے تو پرفارمنس بھی خود بخود پور ہوتی ہے نا۔ جب آپ اچھی طریقے سے اپنی بات دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، آپ بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے عرض کیا بہت سلیکٹڈ میں آپ کے سامنے چیزیں پیش کروں گا۔ ایک ہمارے اس موضوع سے منسلک ایک زبردست آیت ہے، اس کا کانٹیکس کچھ الگ ہے لیکن وہ کانٹیکس بھی ملتا جلتا ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا قرآن کریم میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سورہ انفال کی آیت ہے کہ ایمان والو یا اے لوگو، تم ان لوگوں کی طرح نہیں بن جانا۔ ایک کردار اللہ رب العزت نے پیش کیا، قالو جو زبان سے کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، زبان سے کیا کہتے ہیں ہمیں سن لیا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں۔ تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سن بھی رہا ہو اور نہیں بھی سن رہا ہو؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب لسننگ ایکٹیو نہ ہو، پیسیو ہو،
ٹھیک ہے؟ جب آپ کا سننا سمجھنے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ کا سننا اگنور کرنے کے لیے ہو، یا اہمیت دیتے ہوئے نہیں ہو، نظر انداز کرتے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یا آپ سمجھ نہیں رہے ہو، یا آپ مکمل توجہ نہیں دے رہے ہو، یا آپ درمیان میں ڈسٹریک ہو رہے ہو، تو آپ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہے نا؟ تو سننے کے باوجود بھی سننا نہ سننا برابر ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کمیونیکیشن کا بیسک پرپس پورا نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی جو ہم بات چیت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں۔ تو اگر ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو گویا کہ بات چیت کرنا ہمارا کیا ہوا؟ بیکار ہوا، ہے نا؟ ہم نے بولا یا سنا یہ ایسا ہی ہے کہ نہ ہم نے بولا نہ ہم نے سنا، تو اسی کی طرف ہے۔ تو یہ جو مطلب ہے نا کہ انہوں نے سنا تو صحیح لیکن بٹ نیور ریچ دا ہارٹ، اس کا مطلب یہی ہے کہ سمجھا نہیں۔ سنا تو صحیح لیکن اس بات کو سمجھا نہیں، وہ سمجھتے کیسے ہیں، یا کیا چیزیں ہماری مدد کر سکتی ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ لسننگ جو ہے نا، وہ یہ سائلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خاموشی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے پریزنس، ہے نا؟ تو جب ہم ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں تو ہم اپنے سامنے جو بات کرنے والا ہے اس کو یہ تاثر دیتے ہیں، اور یہی ایکٹیو لسننگ کی بنیاد یہی ہے کہ آپ یہ سمجھا دیں جو بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور آپ موجود ہونے کا مطلب اس کو پتہ ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ موجود ہونے کا مطلب آپ کی توجہ، آپ کا فوکس، آپ کی نیت اس کی طرف ہے نا؟ تو یہ ہے کہ آپ اس وقت موجود ہوں، یعنی آپ اپنے جسم کے ساتھ تو موجود ہی ہیں، یہ تو اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے مائنڈ کے ساتھ بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ غائب دماغ نہ ہوں۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، بہت ساری احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت آتی ہے، اور آپ سے زیادہ بڑے کام کوئی نہیں کر رہا ہوگا، آپ سے زیادہ مصروف کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑھ کر کسی کا ویژن نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا؟ اور مطلب ہمیں تو اس کے لیے اگر سننا ہے تو ہم نے بہتر طریقے سے سننا ہے۔ ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کبھی کسی وقت وقت نہ ہو تو آپ معذرت کر سکتے ہیں، یار اس وقت میں کسی وجہ سے مصروف ہوں تو میں آپ کی بات پوری سن نہیں پاؤں گا، ہے نا؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی اور وقت بات کر لیتے ہیں۔ ایسا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کہ ہم سنیں بھی اور یوں ہو جیسا کہ ہم نے سنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو سنتے نہیں تھے، بلکہ ان کو یہ احترام و عزت دیتے تھے اور ان کو پوری توجہ بخشتے تھے اپنی۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کانا اذا استقبلہ الرجل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہے نا، جب وہ بات کر رہا ہوتا تھا تو فاستقبلہ بوجہہ، ہے نا، تو آپ مکمل طور پہ متوجہ ہوتے تھے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس کو پوری توجہ دینا چاہ رہے تھے، کہ اگر کوئی اس طرح بات کر رہا ہو تو آپ نے یوں کر کے اس کی بات سنی ہو۔ عجیب بات ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ اس شخص کی بات سنتے تھے تو آپ اس طرح ہوتے تھے، پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، یعنی یہ ایک انتہا ہے کہ آپ اس کو بتاتے تھے کہ میں اب مکمل طور پہ تمہاری بات سن رہا ہوں، یعنی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو میٹنگز ہو تو عام طور پہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ راؤنڈ ٹیبل ہو، نا سنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نا فیسنگ اچھی طریقے سے ہوتی ہے، اور آپ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ پوری فل باڈی کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ پورے چہرہ اس کی طرف ہوتا تھا، صرف گردن نہیں گھماتے تھے، اور آپ اس وقت تک اس طرح متوجہ رہتے تھے جب تک کہ وہ اپنی گفتگو مکمل نہ کر لے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جب تک کہ اپنی گفتگو مکمل نہ کر لے۔ آپ کسی کو بھی بیچ میں آپ اس کی گفتگو کو کٹ آف نہیں کرتے تھے، اور چاہے وہ آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوتا تھا، آپ لوگوں کو یہ احساس دلاتے تھے، یہی ایکٹیو لسننگ کی اصل روح ہے، کہ ہاں بھائی کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے، آئی کانٹیکٹ آپ کا ہوتا تھا، وہ ان کو احترام دیا جا رہا ہے، اور وہ جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں بغیر کسی فیئر کے وہ کر سکتے ہیں۔ یہی کی ہے اصل میں ایکٹیو لسننگ، کہ آپ یہ احساس دلائیں کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں، مجھے جب بھی میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں تو میں ضرور ذکر کرتا ہوں کہ حضرت سورہ یوسف جو ہے اس کا جب وہ شروع ہوتی ہے تو پہلا منظر اس کا آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خواب سنا رہے ہوتے ہیں اپنے والد حضرت یعقوب کو، ہے نا؟ پہلا منظر یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اس وقت 6 سے 7 سال کے بچے ہیں،
اور حضرت یعقوب ایک میچور عمر کے اور بڑی عمر کے ایک بزرگ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ہے نا؟ اور وہ خواب بھی بظاہر بڑا اوٹ پٹانگ سناتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس کے اندر ایک بڑی لرننگ جو ایک ہائی لائٹ ہو کر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے، اتنے زبردست اور اتنے بہترین کاموں میں لگے ہوئے ان کے والد محترم جو کہ ان وقت کے بڑے نبی بھی تھے، وہ مکمل توجہ سے ان کا پورا خواب سنتے ہیں، جو بظاہر اوٹ پٹانگ سا لگ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بھئی ستارے آ رہے ہیں، سورج آ رہے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایک عجیب سا خواب ہو گیا نا؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بظاہر اس طرح کا خواب لگ رہا ہو کہ جو بہت اہم ہے، یہ مکمل ان کا خواب سنتے ہیں، وہ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے، ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اچھا جلدی کرو، ہے نا؟ یہ تھوڑا سا میں ذرا کام نمٹا رہا ہوں، بعد میں کر لیں گے، ہے نا؟ یقیناً کام تو ان کے پاس بھی ہوں گے۔ تو دیکھیں، اچھا پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام 6-7 سال کے بچے کو دیکھیں، اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ ایسا خواب اپنے ابا جان کو وہ سنا رہا ہے نا؟ کہ وہ کہیں ایسا نہیں ہوتا وہ پوچھ رہے ہیں کہاں ابو آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خواب سناؤں، ہے نا؟ تو یہ جو بات ہے نا کہ گویا کہ ریلیشن یعقوب کا اپنے بیٹے سے ایسا تھا کہ وہ جب بھی آ کر جو بھی کوئی بات بے دھڑک ان سے شیئر کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ایکٹیو لسننگ کا ایک بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد جو جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ شیئرنگ کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں آپ سے، وہ اپنی بات مکمل طور پر آپ کو سنا دیتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ آپ ان کو یہ احساس دیتے ہیں کہ آپ ان کو سن رہے ہیں، آپ وہ آپ کے لیے قابل احترام ہیں، ہے نا؟ اور کسی قسم کا کوئی فیئر نہیں ہوتا ان کو، یعنی یہ کسی بھی کلچر کی بڑی خوبی ہے کہ وہاں اوپننیس ہو، ہے نا؟ اور ایک ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں وہاں اس بات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہو کہ کسی کو کوئی بھی کنسرن ہو تو بڑی آسانی سے وہ لیڈر سے بھی اور لوگوں سے بھی اچھے انداز میں وہ شیئر کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں صرف اس میں سے ایک چھوٹی سی اسٹوری میں آپ سناتا ہوں کہ ایک بڑا ایک نا بڑا اہم ترین موقع تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کو مدینے سے ہجرت کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ظاہر بات ہے اس وقت کے کلچر کے مطابق یہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو مدینے کے رہنے والے ہیں نا، مطلب یثرب کے رہنے والے، وہ الاؤ کریں، اور وہ مطلب ہے کہ فلی وہ آپ کے ساتھ الائن ہو کے آپ آ جائیں۔ آپ کو یہ چیک کرنا تھا اس وقت، مطلب 1-2 سال یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گئے تھے مکہ سے، مسلمان سب مکے میں تھے، ابھی ہجرت شروع نہیں ہوئی تھی، اور وہاں کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں گھر مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ اور وہ یہاں آئے ہوئے تھے آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے، اس کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہجرت سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے جو مدینے کی ہجرت ہوئی۔ اب آپ سے ان کی گفتگو ہوتی، اور اس وقت کے دستور کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو مطلب ہم حفاظت کریں گے، خیال کریں گے، مسلمان یہاں یثرب میں آ جائیں، مکہ میں آپ اللہ کے نبی آپ بھی بہت پریشان ہیں، مسلمان بہت پریشان ہیں، تم یہ سب باتیں کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے میرے ہاتھ پہ وعدہ کرو۔ بڑا زبردست ان سے وعدہ کیا گیا جس کو بیعت کہتے ہیں، ہے نا؟ اور اس موقع پہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا احترام تھا ان کو کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کلچر میں اوپننیس کتنی تھی اس موقع پہ، ایک شخص رک جاتے ہیں، وہ بڑے زبردست صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب کل مکہ کے حالات دوبارہ ہو جائیں تو آپ دوبارہ مکہ آ جائیں، ہے نا؟ مطلب ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے، مطلب ایک پورا خطرہ ہم لے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تلوار کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ اب اس موقع پر کہ جب یہ سچویشن ہو تو یہ سوال کرنا اور لیڈر سے یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ان کی تربیت اس انداز میں ہوئی تھی کہ وہ یہ بات کر سکتے تھے، ویسا نہیں کئی اور موقع پہ بھی نظر آتا ہے نا؟ کہ آپ نے کوئی مثلا ڈیسیجن لیا تو صحابہ نے پوچھا بھائی یہ آپ کا ڈیسیجن ہے یا مطلب اللہ کا فیصلہ ہے یا آپ نے اپنے سوچ سمجھ کے کیا؟ بولے میں نے تو اپنی رائے سے کیا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی وحی اتری ہے، مجھے یہ بہتر لگ رہا تھا، میں نے آپ ایسا نہیں ایسا کر لیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے۔ یہ اوپننیس ہے، یعنی کہ کوئی لوگوں کو فیئر نہیں ہے، وہ اپنی بات آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہمارا کلچر ہے اصل میں، یہ کسی کا نہیں ہے، اصل میں ہمارا کلچر ہے۔
ایک عرابی کا واقعہ ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ آیا، آپ دیکھیں اس کے اندر چند باتیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو شامل کیا۔ نمبر ایک، وہ ایسا شخص تھا کہ جس کے ساتھ روز کا ملنا نہیں تھا۔ عرابی کا مطلب ہے کہ وہ مدینے کے اندر رہنے والا نہیں تھا، وہ مدینے کے باہر سے آس پاس کے کسی بستی گاؤں سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب عام طور پہ ایسے لوگوں میں مینرز کم ہوتے ہیں، ہے نا، لہٰذا روزانہ کا ملنے جلنے والا نہیں تھا، مطلب آپ کہیں کہ یار اس کی بات تو سبھی سن لیتے ہیں۔ پھر یہ باہر سے آیا تھا، پھر مینرز کم ہوتے ہیں، پھر اس نے بہت بلند آواز سے بات کی، جو کہ ویسے ہی تھوڑی سی مخالفت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا منع تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ آیا تھا مطلب کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کی شکایت کرنے کے لیے، کہ میری قوم والے ایسے، میری قوم والے ایسے، اپنے سردار کی، اپنے لوگوں کی شکایت کرنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے بہت زیادہ یہ دین کے ساتھ، یا آپ کا جو کور، آپ کی جو ہدایت تھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ بھی نہیں ہے، ہے نا۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے میں نے واقعہ شامل کیا، تو اس میں ایسا، یہ پورے چانسز بنتے تھے کہ اس کو اگنور کیا جائے، ہے نا، اس کو نہ سنا جائے۔ اور پھر آگے اس نے مختصر چند جملوں میں بات نہیں کی، بہت لمبی چوڑی اس نے بات چیت شروع کر دی، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کی پوری جو زور زور سے بلند آواز سے وہ شکایتیں کر رہا تھا، اس کی پوری گفتگو سنی، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے مکمل بات کر لی اور اس کے دل کی ساری بات ختم ہو گئی، پھر آپ نے اس کے برخلاف بہت نرمی سے، بہت آرام سے، بہت پیار سے اس کی گفتگو کی، اس سے گفتگو کی، اور جو مسئلے اس کو بیان کیے تھے اس کا کوئی حل بھی آپ نے ارشاد فرمایا، ہے نا۔ اب جب وہ آدمی چلے گیا تو ایک عام سا آدمی تھا، اس کا تبصرہ یہ تھا کہ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے دو ہی کام کیا، آپ نے مکمل طور پہ سنا ہے اور اچھے انداز میں جب بات مکمل ہو گئی تو جواب دیا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ما رأیت احسن خلقا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا اخلاق والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس کی پہلی ملاقات ہے نا، وہ آپ کے ساتھ زیادہ رہا نہیں ہے، اور اسی ایک ملاقات کے اندر وہ یہ تصور لے کر جا رہا ہے کہ بھائی آپ سے زیادہ اچھا اخلاق والا تو کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے کیا کیا ہے؟ دو ہی کام کیے، آپ نے پوری عزت احترام کے ساتھ اس کی مکمل بات کو توجہ سے سنا ہے، اس کو ٹوکا نہیں ہے بیچ میں، اس سے توجہ نہیں ہٹائی ہے یہاں تک اس نے بات مکمل کی ہے، اور آپ نے جو بات وہ کہنا چاہ رہا تھا اس کے اچھے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی آپ، یعنی آپ اسی چیز کو توجہ سے سنیں گے جس سے آپ مطلب وہ ہیں، یعنی آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں نا آپ، ہو سکتا ہے اس کی بات میں بہت ساری ایسی باتیں بھی تھیں کہ جو ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان سے گناہ ہو گیا تھا، اور وہ بڑی شرمندگی کی کیفیت میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، آپ نے مجھے سزا دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے کیا دیں؟ سزا دیں۔ وہ کئی دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں، بات اس کی مکمل سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو تسلی دیتے ہیں، ہے نا، بات پوری سنتے ہیں، پھر جب اور آپ کوئی جواب نہیں دیتے، یعنی سزا کے بارے میں آپ خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سزا نہیں دینا چاہ رہے، لیکن ان کے دل میں بے چینی اتنی تھی، اس گناہ کا وبال اتنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ اللہ نے جو سزا رکھی ہے آپ مجھے دیں تاکہ میں پاک ہو جاؤں، مجھے پاک کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ٹھیک ہے، گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علیہ سے قد صلی تمانا، تم نے نیکیاں بھی تو کیے۔ اب ایک خاص وہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، خاص، ہے نا، خاص ان کی ایک اسٹیٹ ہے جس کے اندر ہے وہ، اللہ کے نبی سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی گفتگو پورا سنا، ہے نا، وہ ایک مایوسی کی، ایک شرمندگی کی کیفیت میں ہے، تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم نے صرف یہ غلط کام نہیں کیے ہیں، زندگی میں تم نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، تم نے نمازیں بھی پڑھی ہے، تم ہمارے ساتھ بھی رہے ہو، ہے نا۔ تو انسان سے اچھائی برائی ہو سکتی ہوتی رہتی ہے، وہ جو انسان اچھائی کی کوشش کرتا ہے اس سے کبھی برائی ہو جائے تو فإن اللہ قد غفر لک، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت اس کو کیا کر دیتے، تو فوری طور پر آپ نے اس کو کوئی ایڈوائس یا رسپانس دینے کے بجائے آپ نے اس کی بات کو مکمل سنا، اور پھر اس کی جو ہے نا وہ توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ جس سے اس کی مایوسی ختم ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس کے مسئلے کو حل کیا، نہ کہ اس کے مسئلے کو بڑھایا، ٹھیک ہے۔
اور وہ ایک گلٹی محسوس کر رہے تھے اور وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اب ایموشنل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جذباتی سیفٹی فراہم کی، ہے نا، کہ کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک چھوٹا سا ایک فریم ورک ہے، آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ 3 لیول ہوتے ہیں ایکٹیو لسننگ میں، اگر 3 چیزیں ہم شامل کر لیں تو واقعی میں ہماری لسننگ ایکٹیو لسننگ بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے سنیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے سمجھنے کے لیے سننا؟ نہیں، میں اگر یہ چاہوں کہ میں سمجھنے کے لیے سن، کس طرح ہوگا؟ آسان سی باتیں ہیں جی۔ پورا توجہ دے دو، پوری توجہ دیں۔ ذہن سے۔ ہاں، اور اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی سامنے والے کو احساس ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں، یہ اس کو احساس کیسے ہوگا؟ زبردست بات ہے، بیچ میں آپ کو یہ احساس دلائیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کوئی وضاحت بھی طلب کر رہے ہیں، کیا یہ اسی طرح ہے، اچھا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ رسپانس بھی دے رہے ہیں، یعنی اس میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ جس کے اوپر وہ جو بچے یوں چلتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹریمپولنگ؟ ہاں، تو نا آپ اسفنج نہ بنیں کہ جو ہر چیز جذب کر رہا ہے، یہ بھی ایکٹیو لسننگ نہیں ہے، بلکہ آپ کیا، آپ اس کو ایسا لگے کہ آپ رسپانس بھی دے رہے ہیں، لائیو ہیں اس کے ساتھ، مطلب آپ اس کی گفتگو میں شریک ہیں، اس سے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو ہے نا اس سے کچھ پوچھ بھی رہے ہیں، ہے نا، سمجھ بھی رہے ہیں، آپ لفظوں کو صرف نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ مطلب کو سمجھ رہے ہیں، ہے نا، آپ اس سے چیزوں کو کلیئر کرنے والے جو نا آپ اس سے سوالات بھی کر رہے ہیں، ہے نا، کہ مثال کے طور پر کہ یہ جو میں سن رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ مطلب ہے، کیا مطلب یہ ٹھیک ہے، کیا میں اس طرح صحیح سمجھ رہا ہوں، کیا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ اور ابھی اس سے بات ختم ہی نہیں کی اور آپ کے مشورے شروع ہو گئے، اس کو کہتے ہیں پری میچور ایڈوائس، ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، صحیح ہے؟ اور اس کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، یہ ہوگا کہ آپ، یہ احساس دلائے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ جو لسننگ آپ کی ہو رہی ہے وہ سمجھنے کے لیے۔ دوسری یہ کہ لسن وتھ یور باڈی، فزیکل لسننگ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پہلے کوگنیٹو لسننگ تھی، فزیکل لسننگ کا کیا مطلب ہوگا؟ باڈی لینگویج ایسی ہو کہ سامنے والے ہاں زبردست، جیسے ہم نے ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں کا کنیکشن بھی ہو، آئی کانٹیکٹ بھی اس سے ہو، آپ کا، آپ کی باڈی بھی اس کی طرف متوجہ ہو، تھوڑا سا آپ اس کی طرف جھکیں، ہے نا، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے سننے کا، ہے نا، اب ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ایسے سننے کا، ہے نا، آپ متوجہ ہوں اپنے چہرے سے، ٹھیک ہے، اور پھر اور باڈی لینگویج میں اور کیا چیز ہوگی جس سے آپ یہ توجہ، اس کو احساس دلائیں کہ آپ سن رہے ہیں؟ ہاتھ کے اشارے اور کسی چیز۔ ہوں، ٹھیک ہے، آپ گردن ہلا کے بھی اس کو، ہے نا، آپ اس طرح بھی متوجہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی جو ہے نا وہ کچھ آواز سے بھی متوجہ کر سکتے ہیں، بالکل صحیح، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی کانٹیکٹ آپ مینٹین رکھیں گے، ٹھیک ہے، ورچوئل ہو تو آپ کیمرہ آن رکھیں گے، آپ اس باتی جواب دیں گے، ٹھیک ہے، ایفرمنگ جسٹر کہتے ہیں نا اس کو، تھوڑا سا آپ آگے جھکیں گے، اور آپ اپنا فون وغیرہ یہ چیزیں جو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں اس جگہ، آپ جو انوائرمنٹ میں ہیں آپ اس کو رکھیں گے، اور یہ بڑا اہم ہے، لسن فار ایموشن، یہ بہت اہم ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس بات بات کر رہا ہے یہ بھی اس ایکٹیو کو، لسننگ کا پارٹ ہے نا؟ جو بات کر رہا ہے اس کے بعد کو اپنے اوپر تک سمجھے، لگے اس کو ایک ایموشنلی بھی اس کی سچویشن کو سمجھے، صرف سنے نہیں۔ کیسے سمجھیں گے؟ یعنی امپیتھک لسننگ کرنی ہے ہم کو، ہم نے اس کے ایموشن کو بھی سمجھا ہے، وہ تو دل میں ہے نا، میں کیسے سمجھوں گا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جناب صحیح کہہ رہے ہیں۔
آپ صحیح بات کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات جس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ مسلم میں یہ تو پہلے میں آ جائے گا نا. ٹھیک ہے، یہ یعنی اس وقت مجھے اس کے گفتگو سے سمجھنا ہے کہ یار کیا ایموشن چل رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اس کی ٹون کو دیکھیں گے، آپ فیس ایکسپریشن کو دیکھیں گے، آپ الفاظ کے چناؤ کو دیکھیں گے. آپ سمجھے بات؟ جس سے مطلب انسان مطلب روبوٹ نہیں ہے نا. اگر اس کی ایموشن ہوں گے تو اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے الفاظ میں، اس کی ٹون میں ان تمام چیزوں کی جھلک اور چھلک ہوگی، ہے نا. آپ ٹون کو، پیس کو، انرجی کو محسوس کریں گے. ایموشن، انسان ایموشنل ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی انرجی لیول لو ہوتا ہے یا ہائی ہوتا تو ہے؟ جذبات کا. ہائی ہوتا ہے. دیکھیں وہ بات کر رہا تھا. اچھا، پھر جب اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو گفتگو کی جو اسپیڈ ہے وہ کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے یا تیز ہوتی ہے؟ مطلب بندے بندے سے بھی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن عموماً ایک جرنل یہ ہوتی ہے. اچھا، اور اس کی جو وہ ٹون ہے وہ بڑی سافٹ ہوتی ہے یا اس کے اندر ہے، ہاں ہے ہارڈ ہوتی ہے تھوڑی سی، یعنی اس کے اندر تھوڑی سی سختی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کس کس قسم کی ایموشن ہے، اسے بھی فرق پڑے گا. اچھا، پھر جو ہے نا وہ آواز اس کی تھوڑی لاؤڈ ہوتی ہے یا مطلب آہستہ ہوتی ہے؟ اور جس سے بات کر رہے ہیں اس سے بھی. لیکن عام طور پر یہ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یار یعنی جو ہے نا وہ ہم گفتگو سنتے ہوئے نا ان کے ایموشن کو بھی سمجھے. کوئی ہو سکتا ہے ڈپریس ہو، کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں ہو، ہے نا. کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہو، ہے نا. تو ان تمام چیزوں سے، اس کی ٹون پر، اس کی پیس پر، اس کی فیلنگ پر، سب چیزوں سے نا. اچھا، پھر ایک اور چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز آپ کو جو نا واقعی میں پریشان کر رہی ہے، آپ اس سے نا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے. تو یہ احساس کہ آپ اس کی فیلنگ کو سمجھ رہے ہیں تو اس کو لیبل کرنا، ہے نا. کہ ایموشن کو کیا کرنا، لیبل کرنا. آپ وہ آ کے کوئی بھی آپ سے آپ کی یہ بات بہت ہی کم کرے گا کہ یار میں اس وجہ سے بات آپ سے کرنے آ رہا ہوں کہ میں نا بہت ڈی موٹیویٹ فیل کر رہا ہوں. ایسا مطلب کم ہوگا. لوگ اپنی باتوں کو لیبل نہیں کرتے ہیں نا، وہ آپ نے لیبل کرنا ہے. اور اگر آپ لیبل کر کے بتانا مناسب ہو تو ٹھیک ہے، بس اوقات بتانا مناسب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو نہ جج کیے بغیر. واقعی میں یار یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اٹ میک سینس یور فیل دیٹ وے، کہ آپ اس طرح محسوس کر رہے ہیں. آپ کو واقعی میں اگر ایسا آپ کے مینیجر نے کیا اور آپ کو انسلٹ فیل ہوئی تو یار یہ سینس ہے اس بات میں، واقعی میں ایسا آپ کو محسوس ہو سکتا ہے نا. تو آپ اپنی فیلنگ کو ان کی فیلنگ کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں. اور آپ نے کوئی جج نہیں کیا کہ صحیح کیا یا غلط کیا. نہ آپ نے اس پر یہ بتایا کہ آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، نہ آپ نے یہ کہا کہ آپ غلط محسوس کر رہے ہیں. آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ محسوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا ہم سیناریو ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ بھی اس میٹنگ کے اندر ہیں، اور آپ نہ جونیئر ہیں نہ سینئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ صرف نا اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک جونیئر ڈیولپر ہے، وہ کوئی ایک کنسرن ہو رہا ہے اس کو کسی بھی آئندہ کی پلاننگ کے حوالے سے، ہے نا. اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ بڑی فکر مندی کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن وہ جونیئر ہے. وہ جو ٹیم لیڈ ہے وہ نمبر ایک اس کو انٹرپٹ بھی کر رہا ہے، اور مطلب جو ہے نا وہ کہنا چاہ رہا ہے اپنی بات کہ بھائی بس یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. تو آپ اگر فرض کریں اگر اس موقع پہ آپ ہوں گے، ٹیم لیڈ آپ ہیں، تو آپ کیا کریں گے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے ابھی جو ہم نے سیکھا یا سمجھا، جو ابھی ہم نے بات کی اس کی روشنی میں؟ سیناریو سمجھ گئے آپ ہیں؟ توجہ سے سننی چاہیے. ہاں. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر بتانا چاہیں مجھے. جو چیز سب میں بول رہا ہے پہلے تو ایک پوائنٹ وائز نوٹ ڈاؤن کرنے کی تیاری ہے، جس کے کنسرن سے پھر بندہ بند کر کے وہ کمیونٹی کی بات کرے، پھر بندہ بند اس کی ہر کنسرن کا رپلائی کرنا کہ یہ ہم کس کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پہلے کر سکتے اور ہیں. پھر اس کا مشورہ لینا کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں، آپ کس بارے میں کیا رہا ہے، کہ باہمی مشورہ ہم کر سکیں اس چیز کو.
ठीक है, पहला स्टेप तो यही होगा कि हम उसको मुकम्मल सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और दूसरा यही होगा कि हम पूरी अटेंशन और तवज्जो देंगे। तीसरा यही होगा कि हम इमोशन को भी समझेंगे कि उसके पीछे क्या बात है कि जो उसको परेशान कर रही है ना। फिर हम जो है ना वो उसको सही या गलत कहने के बजाय हम मतलब उसको उस पर सवाल करेंगे मजीद समझने के लिए, ठीक है ना। और फिर हम यानी उसको अपनी गुफ्तगू से मुतमईन करेंगे कि उसका कंसर्न सही है या सही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप ये होगा कि हम फौरन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पॉज करेंगे, ठीक है ना। और उसको हम अलाउ करेंगे कि अपना पॉइंट क्या कर ले, वो पूरा कर ले भाई, पूरी बात कर ले, ठीक है ना। ठीक है ना, फिर उसकी समरी करेंगे कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है भाई, कि अच्छा आप इस तरीके से समझ रहे हैं जो मैंने सुना, आप इस चीज में मतलब आप एक चीजें स्केल कर रहे हैं हम क्लाइंट के साथ, इसमें आपको मसाइल हैं, क्या मैं सही समझ रहा हूँ, क्या यही बात है। आप समरी करेंगे तो वो मुतमईन हो जाएगा कि आपने उसकी बात क्या कर ली, इंसानी नफ्सियात है, फिर वो मुतमईन हो जाएगा। फिर आप सोच समझ के उसको कोई भी रिस्पॉन्ड जो भी मुनासिब हो उसके एतबार से करेंगे कि ठीक है या गलत है, या हम वाकई में ये ठीक है लेकिन हम इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी जबरदस्त खूबसूरत हदीस है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। एक ईमान वाला यानी एक शख्स दूसरे शख्स के लिए उसको एक अच्छा किरदार ये है कि आईने की तरह होना चाहिए, है ना। और आईना क्या करता है, क्या कासिम का। हाँ रिफ्लेक्ट करता है। आईना क्या करता है, हाँ रिफ्लेक्ट करता है। कुछ हदीस है ये, वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो खामोश रहकर भी सब कुछ बता देता है। ये खास हम इससे उसको लिंक कर रहे हैं, वो खामोश रहकर भी सब बता देता है और जो भी कहता है वो ठीक होता है। और सुनने वाला जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो आईना देखने वाला है, मिरर देखने वाला है, क्या वो उस पर एतमाद करता है ना। हाँ ये मतलब उसकी सच्चाई है ना। उसकी रिफ्लेक्शन इतनी बेहतरीन और बरवक्त और जबरदस्त होती है कि कभी वो ये नहीं कहता कि ये आईना झूठ कह रहा है, ठीक है ना। या उस कभी किसी को शिकायत नहीं होती कि यार ये पता नहीं ये सही मुझे रिफ्लेक्ट सही क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। कभी कोई आईने से ही शिकायत नहीं करता है कि यार ये मुझे सही तरीके से दिखाई नहीं रहा, पता नहीं क्यों, इनको तो दिखा रहे हैं, इनको तो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं दिखा रहा। अब इसमें बहुत डीपर मीनिंग है, इसमें हम देखें, इस पर हम एक ना पूरा सेशन करते हैं, अल मुमिनु मिरातुल मुमिन। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा जो किसी भी कल्चर में किसी भी टीम में जो परफॉर्मेंस को जो बूस्ट करने वाली चीज है वो ये है कि वो जहनी तौर पर अपने आप को महफूज तस्वुर करें। और इस चीज को सबसे ज्यादा इत्मीनान दिलाने वाली जो चीज है वो है आपकी एक्टिव लिसनिंग। किसी भी कल्चर में परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाने वाली चीज, है ना, टीम वर्क को, मोटिवेशन को, परफॉर्मेंस इसी से आती है। पीक पर ले जाने वाली चीज होती है कि वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस करें, उन्हें एहसास तहफ्फुज हो, है ना, कि ओके हाँ हमारे लिए यहाँ कोई मसला या कहने में या सुनने में मसला नहीं है। और ये सबसे ज्यादा, ये बहुत सारी चीजों से आता है, सबसे ज्यादा ये आता है एक्टिव लिसनिंग से। तो सुनने का बरह रास्त ताल्लुक जो है ना वो किसी भी कल्चर में उस टीम की परफॉर्मेंस से है ना, लीडरशिप पर ट्रस्ट बिल्ड होने से है, टीम की मोटिवेशन से है ना, टीम वर्क से है। लिहाजा इसको हम मामूली बात ना समझें, इसको इंशाल्लाह हमने बेहतर बनाना है। तो एक आखिर में एक छोटी सी उसमें एक्टिविटी छोटी सी कर लें, मामूली सी है, ठीक है ना। तो ये हमारी समरी है इंशाल्लाह की टेक अवे आपसे शेयर भी हो जाएंगे। अब इमेजिन करना है आपने एक सिचुएशन, ठीक है, आप लोग तैयार हैं। वो सिचुएशन क्या है कि आप वन वन मीटिंग के अंदर है अपने लीडर के साथ, और आप अपना उसके सामने अपना एक एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और कोई प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी चीज़ है जो आपको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को। लेकिन आप ये देख रहे हैं, बोलते हुए आप ये नोटिस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको सोचना है कि वो ना बार बार आपके गुफ्तगू के दौरान ना वो फोन देख रहा है, ठीक है, एक चीज। और वो उसकी आंखें आपकी आपके बजाय अपनी मोबाइल या जो है ना वो स्क्रीन पर हैं उसकी, ठीक है।
اور وہ یوں تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا کبھی چہرہ آپ کی طرف ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے نا، وہ آپ کی طرف کبھی متوجہ ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑے اس کی باڈی تھوڑی سی آپ سے آپ کی طرف بھی مکمل نہیں ہے، اور وہ مطلب تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ سے دور ہے اس کی باڈی، ٹھیک ہے، بس آپ کو اس وقت کیا محسوس ہوگا؟ اس اس وقت کی فیلنگ آپ کی کیا ہوگی؟ نو لوگ ہیں. ہاں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دی جا رہی ہے نا، اور آپ بہت آسانی سے اپنی چیز آنےسٹلی آپ شیئر نہیں کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، ہے نا، بس جب ہم ایکٹیو لسننگ نہیں کرتے تو دوسروں کو یہی محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فلپ کر دیں، ٹھیک ہے، اب آپ اسی لیڈر کے سامنے یا کسی بھی لیڈر کے سامنے آپ اسی قسم کا سیم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ جب بات شروع کی اس نے اپنا فون کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی طرف یوں متوجہ ہو گیا، اور آپ اس کی آنکھیں بالکل آپ کے ساتھ ہے، چہرہ بالکل آپ کی طرف متوجہ ہے نا، اور آپ کی بات سن رہا ہے وہ، اور ٹھیک ہے، آئی کانٹیکٹ بھی آپ سے بنا ہوا ہے، انٹرپٹ بالکل بھی نہیں کر رہا، جب اس کو کوئی پوچھنا ہوتا ہے تو آپ کی بات ختم کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اچھا کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں، ہے نا، وہ اپنا سر بھی ہلا رہا ہے، اور وہ مثلاً اس قسم کے سوال بھی کر رہا ہے کہ یار یہ جو میں آپ سے سن رہا ہوں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ والا مسئلہ مسئلہ اس وجہ سے آپ کو فرسٹریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے چلو مل کر اس کو فکس کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، اس کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب تھوڑا سا آپ پوز کریں، اب آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ جیسے آپ کو، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو عزت دی گئی، آپ کو جو ہے نا وہ سنا گیا، آپ موٹیویٹ محسوس کریں گے، آپ سیف فیل کریں گے اپنے آپ کو، ذہن ہاں، اور ایموشنل سیفٹی آپ کو ہوگی، اور شاید آپ مطمئن بھی ہوں کہ جو چیز آپ کو فرسٹریٹ کر دی تھی آپ نے مکمل وہ کیا کر دی، شیئر کر دی، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے، بس جب ہم دوسرے لوگوں کو سنتے ہیں وہ بھی اسی طرح فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس سے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں، کمیونیکیشن بہتر ہونے کا مطلب آپ کے ریلیشن کیا ہے، بہتر ہے، باؤنڈنگ اس سے بہتر ہوتی ہے، بس اس پر مکمل کرتے ہیں، ایک جگہ قرآن کریم ہی میں ایک آیت ہے، اس سے یہ دعا بنائی گئی ہے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جو بہت غور سے سنتے ہیں، اور جو وہ سنتے ہیں ان میں سے اچھی باتوں کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایکٹیو لسننگ سے یہ دعا منسلک ہے، دوسری پڑھ لیں، دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذی القوة المتین، یا من له الجود والکرم، یا من له المن والفضل، یا اللہ یا رحمان، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا، اے اللہ کے جو اپنے تعلقات میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اے اللہ خوب توجہ سے، اے اللہ بات کرنے والے، سننے والے، ان کو عزت دینے والے، اور بدلے میں اے اللہ جن کو عزت ملتی ہو اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا، آپس میں محبت سے رہنے والے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے والے، اے اللہ ایک دوسرے کو احترام دینے والے، ایک دوسرے کو عزت دینے والے، اے اللہ ہماری کاموں میں، ہماری باتوں میں، اے اللہ ہماری پلاننگ میں، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہمیں قریب فرما، اے اللہ ہماری محنتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مقاصد کو نیک فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے ختم فرما، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے والا بنا، اے اللہ ایک دوسرے کی خامیاں اچھالنے سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین رحمتک یا رب۔